बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ मौजूद हैं बशारत राजा साहब। बात करेंगे दो अहम तरीन खबरों के हवाले से जो आज सुप्रीम कोर्ट से आई हैं। एक वो रिमार्क्स हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फॉर्म 45 के हवाले से दिया। आपको मालूम है कि 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद वो जो दो हिंद से 4 और 5 के मिलाकर 45 बनता है, ये फॉर्म 45, ये ज़बान ज़द आम है कि फॉर्म 45 का नतीजा कुछ और था, फॉर्म 47 का नतीजा कुछ और है। काजी फाइज ईसा साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं, फॉर्म 45 और वोटों का आपस में मवाजना किया है कि कौन मुकद्दम कौन मुकद्दस है, वो किस तरीके से ट्रिवियलाइज कर रहा है या इशू को एक डिफरेंटली पोर्ट्रे कर रहा है, ये रिमार्क्स एग्जैक्टली किस ज़मन में थे। फिर दूसरी बात करेंगे एक अहम तरीन डेवलपमेंट के हवाले से। आपको मालूम है कि जब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पास हुआ है, 3 सीनियर तरीन जजेस यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद सीनियर प्यूने जज और तीसरे जो सबसे सीनियर जज हैं मौजूदा सूरत हाल में काजी फाइज ईसा साहब, उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर, इनकी कमेटी है जो बैठकर फैसला करती है कि बेंचेस की तश्कील क्या होगी, किस कंपोजिशन के तहत जजेस जो हैं वो बैठेंगे, कौन किस अदालत में बैठेगा, किसके सामने कौन से केसेस लगेंगे। ये जो जजेस कमेटी का इजलास है ये पोस्टपोन हुआ, किस वजह से हुआ, और इस सारे मामले में अहम तरीन बात यह कि अब कुछ अफवाहें और सरगोशियाँ इस वक्त ज़ेर गर्दिश हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद यानी कि शहर इक़्तिदार में कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है इसमें कोई बड़ी और गैर मामूली तब्दीली आने जा रही है, जिस तब्दीली के ज़रिए एक तो काजी फाइज ईसा साहब अक्सरियत में आ जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली माइनस हो जाएंगे जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह, अभी जो बाकी वक्त रह गया इसके लिए माइनॉरिटी में चले जाएंगे। क्या ऐसा करना मुमकिन है? क्या ऐसा होगा? इस मामले का जो तमाम का तमाम सिलसिला है वो जुड़ा हुआ है कि अगर आईनी तरमीम आ जाती हैं और उनको पास कर लिया जाता है पार्लियामेंट से और वो चैलेंज हो जाती हैं तो फिर बेंच कौन बनाएगा, ये तमाम मामला उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन ये सरगोशियाँ, अफवाहें ये इस वक्त चल क्यों रही है, ये भी पूछेंगे बशारत राजा साहब से। आगाज़ में मैं दो बातें कह दूं कि मेरे ख्याल में जो दो सबसे लीथल चीज़ें हैं जो काजी फाइज ईसा साहब के लिए बड़ी ही बुरी साबित हुई हैं उनके दौर में, एक वो जो उन्होंने कहा था कि बादशाहत है, मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस क्यों है उमर अता बंदियाल, जब वो खुद सीनियर प्यूने जज थे वो बड़ा प्रोपोनेंट नज़र आते थे, वो बड़ा इसके फेवर में नज़र आते थे कि एक कमेटी बन जाए और 3 जजेस मिलकर फैसला करें। ये फैसला उनकी फेवर में साबित हुआ जब तक रिटायर नहीं हुए थे जस्टिस सरदार तारिक मसूद। 10 मार्च को जब वो रिटायर हो गए उसके बाद से मुनीब अख्तर साहब जब से इस कमेटी में आए हैं तो 3 जजेस की कमेटी में काजी फाइज ईसा साहब माइनॉरिटी में जा चुके हैं। तो ये इनके लिए बड़ा ही नुकसानदेह साबित हुआ। और दूसरा फैसला जो उनके लिए नुकसानदेह साबित हुआ था वो लाइव प्रोसीडिंग का था। जैसे ही लाइव प्रोसीडिंग चलना शुरू हुई पूरी पाकिस्तान की आवाम वो जजों के बारे में अपनी राय कायम करने लग गई, उन्होंने आइडियलाइज करना शुरू कर दिया, कुछ लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, कुछ जजेस को अच्छा कहना शुरू कर दिया। अगरचे ये फैसला बहुत बेहतरीन था काजी फाइज ईसा का कि लाइव चले, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब की फेवर में ये नहीं गया। और अब हम जाकर नॉर्मली जब लोगों से बात करते हैं, आप चले जाएं किसी भी चाय के ढाबे पर चले जाएं, कहीं चले जाएं, लोग गुफ्तगू कर रहे होते हैं, वो कहते हैं जस्टिस अतर मिनल्लाह, वो कहते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, वो कहते हैं जस्टिस आयशा, वो कहते हैं जस्टिस याह्या अफरीदी, वो कहते हैं जस्टिस शाहिद वहीद। इन लोगों के नाम लेते हैं, नाम नहीं लेता काजी साहब और उनके साथ वाले जो जज हैं उनका। तो ये सारा मामला किस तरीके से अब अनफोल्ड होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और ये जजेस कमेटी में क्या हुआ है, ये क्यों नहीं हो पाई। जनाब बशारत राजा साहब, वो पहले आपको याद है कि ये जो जजेस कमेटी वाला मामला हुआ था और उसमें हमने देखा कि जब मुनीब अख्तर साहब ने गालिबन कराची से ऑनलाइन ज्वाइन किया था, कोई कहीं और होता था, कोई कहीं और होता था, चल रही थी ना। हाँ, तो उस दौरान तो ये चल रहा था। तो आज काजी साहब सुप्रीम कोर्ट में मौजूद नहीं थे तो इजलास ही मौखर हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नकी साहब, नकी में वैसे उस माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, नकवी साहब ये पीर मुर्शिद है, मैं बहुत गलती हो गई मुझसे। नकवी साहब, ये आपको पता है कि जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाया गया था तो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब 9 माह इन्होंने चैम्बर में काम किया था। जब इस पर स्टे दिया था साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने, तो इन्होंने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ गया है, जब तक इसका फैसला नहीं होता ना मैं किसी बेंच में नहीं बैठूंगा। और सिर्फ ये नहीं हुआ था, बात फिर पूरी बताएं कि जो हाफिज कुरान को 20 इजाफी नंबर देने का पीएमडीसी वाला मामला था उस पे फैसला इन्होंने ये दिया था कि 184(3) के तमाम मुकदमात भी
ختم کر دیے جائیں, مؤخر کر دیے جائیں جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر نہیں آتا. اس کے بعد انہوں نے جسٹس سردار طارق مسعود جو اس وقت سینئر پیونی جج تھے, ان کے ساتھ مل کر یہ خطوط لکھتے رہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر. اور جب یہ چیف جسٹس بنے 17 سپٹمبر 2023 کو, تو انہوں نے اس وقت طارق مسعود سینئر پیونی جج بنے, اس وقت تھرڈ تھے, ان کے ساتھ مل کر یہ خطوط لکھتے رہے نا. جب یہ چیف جسٹس بنے تو انہوں نے دوسرے دن یہ کیا کہ 18 تاریخ کو جی وہ ہمیں بتایا گیا جی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ ہوگا, تو اس کے بعد جو ہے نا کیسز کی سماعت شروع ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ میراتھن قسم کی وہ لائیو ٹرانسمیشن اور سماعت ہوتی رہی وہاں پر, اور جو جس میں اس پورے اب وہ لائیو, اب آج بھی ناظرین اگر آپ دیکھیں نکال کر وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سماعت جو ہوئی, تو اس میں جسٹس منیب اختر اس وقت ماسٹر آف روسٹر کی ایک بات کرتے ہوتے تھے بار بار کہ ماسٹر آف روسٹر کون ہوگا. تو اس پر چیف جسٹس کہتے تھے ماسٹر آف روسٹر کیا ہوتا ہے جی, ماسٹر آف روسٹر تو میں اپنے اختیارات جو ہے وہ دے رہا ہوں, میں بانٹ رہا ہوں, میں بادشاہت نہیں قائم کر رہا ہوں سپریم کورٹ میں. تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ اس میں پھر وہ فیصلہ آیا, اس میں وہ بڑا ٹیکنیکل فیصلہ آیا تھا, اس میں سابقہ اپیلوں, موجودہ اپیلوں, کب سے یہ لاگو ہوگا کب سے نہیں, وہ 3 طرح کے اس میں فیصلے آئے تھے. پھر یہ ہوا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب نیا عدالتی سال شروع ہوا ابھی, تو اس میں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے جب تقریر کی, وہ بار سے جب وہ مخاطب ہوئے, وکلاء سے مخاطب ہوئے, لوگ بیٹھے سول سوسائٹی سے مخاطب ہوئے, تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے بادشاہت ختم کی ہے, یہاں پر جو سپریم کورٹ میں بادشاہ چل رہی تھی اس کو میں نے ختم کیا ہے, میں نے اپنے اختیارات جو ہے وہ بانٹے ہیں, تقسیم کیے ہیں, میں نے اپنے پاس اختیارات کوئی نہیں رکھے, کمیٹی بن گئی. اس وقت یہ بتایا گیا جی کہ یہ ایک جمہوریت کا بڑا ہی فتح ہوئی, آج جمہوریت کی فتح ٹھہری ہے جمہوریت, آج جو ہوا وہ سارا معاملہ. پھر جب وہ خطاب کے بعد وہ گئے چائے شائے پینے کے لیے, تو ہم ان کے پاس گئے, تو انہوں نے ہمیں یہ کہا جی کہ اب دیکھیں میں نے بادشاہ ختم کیا, تو آپ اس پر کیوں آپ ویلاگ وغیرہ نہیں کرتے کہ میں نے بادشاہ ختم کیا, میں نے اپنے اختیارات جو ہے وہ بانٹے ہیں, اپنے ساتھیوں میں بانٹے, میں نے اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا. لیکن یہ ہوا کہ آج جو تھرسڈے کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت 3 رکنی ججز کمیٹی جو ہے اس کا اجلاس ہونا تھا. جسٹس منصور شاہ اور جسٹس منیب اختر انتظار کرتے رہے. حالانکہ صبح چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے کیسز کی سماعت بھی کی, جس میں ایک وہ ڈبو کا ذکر آیا, فارم 45 کا ذکر آیا, جس میں ڈبے کھل جائے تو فارم 45 اور 47 نہیں رہتے, وہ بھی اس میں ریمارکس دیے گئے, جس میں کہا گیا جی کہ ہم فیصلہ جو ہے وہ شواہد کی بنیاد پر کرتے ہیں. تو حضور شواہد کی بنیاد پر, چلے اس میں آگے چل کر بات کریں گے, شواہد کی بنیاد پر کرتے ہیں تو پھر بہت سی چیزیں اور بھی ہیں نا جو آپ جب آپ کے سامنے ایویڈنس وہی کیلکولیٹ ہوتا ہے کہ جس میں آج اس پہ ہی بات کر لینا ذرا, اسی پر بات نہیں ابھی یہ جو فارم 45 کا آپ نے تذکرہ کر دیا ہے تو ذرا 2-4 اچھا میں اس پر بات کرتا ہوں. انہوں نے یہ کہا یہ بلوچستان اسمبلی کا ایک دوبارہ گنتی کا کیس تھا بالکل, تو اس میں درخواست گزار پیپلز پارٹی کا تھا. تو اس کے اوپوننٹ جو تھا وہ اس نے کہا جی کہ انہوں نے تو درخواست اس کی مسترد کر دی سرے سے, انہوں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا. انہوں نے کہا فارم 45 47 کے, انہوں نے کہا یہ فارم 45 اور 47 کیا ہوتا ہے, ڈبے جب کھل جاتے ہیں تو سامنے آ جاتا ہے سارا ووٹ, اس میں سامنے آ جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی درخواست گزار کے وکیل نے کہا جی کہ اس بندے نے ہمیں بغیر کسی وجہ جھوٹا کہہ دیا. انہوں نے پھر یہ کہا جی کہ جھوٹ اور سچ کی بنیاد پر یہ تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن ہم حقائق کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں, ہمارے سامنے جو شواہد ہوتے ہیں. تو نقوی صاحب شواہد کی بنیاد پر, چیف جسٹس صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم شواہد کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں, تو حضور چیخ کر پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں لیول پلینگ فیلڈ میں آپ کے سامنے شواہد رکھ رہے تھے کہ ہمارے تائید کنندگان اور تجویز کنندگان کے کاغذات چھینے جا رہے ہیں, انہیں اغوا کیا جا رہا ہے. ہمارے جو نامینیٹڈ لوگ ہیں بلکہ ان کے حمایت یافتہ لوگ ہیں انہیں اغوا کیا جا رہا ہے, ان کے خاندانوں کو اغوا کیا جا رہا ہے. RO جو ہے وہ اپنے دفاتر بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سے کاغذات نہیں لے رہے الیکشن انتخابات کے. تو اس وقت یہ کہتے تھے اچھا یہ ہمارے سامنے مدعا ہی نہیں ہے. اس وقت اچھا پھر وہ اپنے ساتھی جج سے پوچھتے یہ کہاں ہو رہا ہے. وہ ساتھی جج کہتے اچھا میڈیا تو میں دیکھتا ہی نہیں ہوں, یہ میڈیا میں اگر آیا تو میں میڈیا دیکھتا ہی نہیں ہوں. تو یہ کون سی شواہد کی بات کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب. مطلب اس طرف اگر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی مدعا ان کے سامنے جائے تو ان کی جو بصارتیں ہیں وہ بالکل مطلب ختم ہو جاتی ہیں ان کی, اور سماعتیں جو ہیں وہ کچھ اور سننا پسند کرتی ہیں. اچھا
تو یہ جو اب فارم 45 اور 47 یہ جو سارے فارمز ہیں یہ پاکستان کے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، الیکشن ایکٹ کے مطابق وہ بیسٹ ایویڈنس ہوتا ہے جو الیکشنز کے رزلٹ سے تعلق رکھتا ہے جی، اور اسی کی بنیاد کے اوپر کیلکولیٹ ہوتا ہے رزلٹ، اور یہ 14 دن کے اندر اندر تمام کے تمام فارمز اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی ویب سائٹ پر. وہ نہ کرے تو وہ قانون کا یعنی کہ اس سے انحراف کرتا ہے، قانون کے خلاف ورزی. بلکہ الیکشن ایکٹ ہے جو شاہ صاحب اس میں یہ لکھا ہوا ہے، ٹریویلائز بیسیکلی کر دیا انہوں نے کہ فارم 45 کی کیا 47 کچھ 45 اور 47 ان کا ڈبے کھلے. تو الیکشن جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا الیکشن ایکٹ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر فارم 45 جو 72 گھنٹے یا 60 گھنٹے اس طرح کا لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ نہ اس پر ویب سائٹ پر وہ جاری ہو تو پھر جو آر او ہوتا ہے اس کو اس کی وجوہات بتانی پڑتی ہے کہ کیوں جاری نہیں ہوا. اب آ جائیں واپس اس کے اوپر. اچھا اب آ جائیں اس معاملے پہ. آپ نے بتایا کہ چیف جسٹس نے تقریر کی، تقریر میں انہوں نے کہا بادشاہت ختم کی. انہوں نے کہا کہ آپ اس پہ ولاگ کیوں نہیں کرتے. میرا سوال اب آپ سے یہ ہے کہ یہ جو شرح اقتدار میں اس وقت سرگوشیاں چل رہی ہیں، افواہیں کہہ لیں آپ چلیں ان کو، لیکن یہ بات تو اوپن ہے نا کہ آج سے نہیں پچھلے کئی ہفتوں سے ایک بات چل رہی تھی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ختم کریں گے جی، تاکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس اختیار آ جائے، دوبارہ سے ریورس ہو جائے اسی معاملے پر. اور بات یہ چل رہی تھی کہ یہ جتنے بھی کیسز اب فکس ہونے ہیں، ریویو فکس ہونے ہیں، وہ قاضی صاحب خود کر سکیں. تو یہ اب افواہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہو گئی ہے. وہ یہ چل رہی ہے کہ تبدیلی آنے والی ہے، اور تبدیلی یہ آئے گی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں کہ کمپوزیشن آف دا کمیٹی وہ تبدیل کی جائے گی کہ جو چیف جسٹس ہیں وہ ایک تو سینئر پیونی جج ان کے ساتھ ہوں گے اس کمیٹی میں، اور تیسرا بندہ چیف جسٹس نے خود اپنی مرضی سے لائیں گے، اپنی مرضی. جو ابھی اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اچھا یہ کیوں کہ منیب اختر مائنس جسٹس منیب اختر مائنس منصور علی شاہ اقلیت اور اکثریت قاضی صاحب. وہ چاہیں تو ہم جسٹس امین الدین خان کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، وہ چاہیں جسٹس جمال بندوخیل کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، وہ چاہیں تو جسٹس نعیم اختر افغان کو رکھ سکتے ہیں، وہ چاہیں جسٹس مسرت علی کو رکھ سکتے ہیں، کسی کو بھی رکھ سکتے ہیں جو ان کی ہاں میں ہاں ملائے. اچھا یہ تو قاضی صاحب جس چیز کا کریڈٹ لے رہے تھے وہ ہونے دیں گے؟ یہ میں اس بات پر آتا ہوں. یہ شاہ صاحب یہ اس افواہ نے زور کیوں پکڑا؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب مخصوص نشستوں والا فیصلہ آیا تو اس کے بعد فوری طور پر ریویو پٹیشن دائر ہوئی جو حکومت نے دائر کی. تو قاضی صاحب نے فکس کرنے کی کوشش جب منیب اختر صاحب کراچی سے وہ آن لائن تھے. اچھا قاضی صاحب نے یہ نہیں سوچا کہ چلے جی اب وہ اگر منڈے کو یا ٹیوزڈے کو فکس ہوئی تو وہ انہوں نے کہا کہ چلے میں اگلے تھرسڈے کو اجلاس بلا لیتا ہوں کمیٹی کا. انہوں نے جو تھرسڈے آ رہا تھا انہوں نے اجلاس بلایا، انہوں نے کہا جی کہ اس کو فکس کریں آپ. انہوں نے کہا جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور شاہ، جسٹس منیب اختر تو چھوڑ کر چلے گئے، انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، ابھی تو اس کا تفصیلی فیصلہ نہیں آیا، چھٹیوں پر ہیں، ججز اویلیبل نہیں ہیں، کہیں گئے ہوئے ہیں، کوئی کہیں گئے ہوئے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا. بہرحال وہ اس کے بعد اس افواہ نے زور پکڑا. پہلے تو یہ تھا شاہ صاحب جو حکومت کی مرضی تھی کہ وہ یہ لانا چاہ رہی تھی کہ اس میں ججز کمیٹی میں اضافہ کیا جائے، ایڈیشن ججز 2 اور شامل کیے جائے. اب اس میں اگر 2 اور شامل کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جسٹس یحییٰ افریدی آتے ہیں اور جسٹس امین الدین خان آتے ہیں، 3 تو یہ ہو گئے نا. اگر 2 وہ آتے ہیں نا تو 5 وہ، پھر بھی جسٹس منصور شاہ گروپ جو ہے نا وہ پریویل کرتا ہے. اس وجہ سے انہوں نے کہا یار اس کو جسٹس منصور شاہ تو ان کے ساتھ رہیں گے لیکن ان کی جو اکثریت مائنارٹی ہے کی اقلیت جو ہے اس کو اکثریت میں بدلنے کے لیے ہم منیب اختر کو مانش کرتے ہیں اور چیف جسٹس کو ہم یہ کہتے ہیں اپنی مرضی سے ایک جج جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھیں. پھر وہ اس کو کمیٹی اجلاس بلائے، کمیٹی پہ بیٹھے فیصلہ کرے جی کہ ریویو کب لگانا ہے. اچھا تو اس سے بہتر یہی نہیں تھا کہ قاضی کے جو پہلے طریقہ کار تھا وہی تھا نا، تو اس وقت قاضی صاحب نے بغلیں بجائی نا، جسے قاضی صاحب نے بغلیں نہیں بجائی بلکہ ان کے وہ تمام پترکار، وہ تمام جرنلسٹ، وہ تمام صحافی جو کہہ رہے تھے قاضی صاحب کے حوالے سے پریکٹس پروسیجر رہا جب اس کا فیصلہ ہے تو انہوں نے کہا جی بہت بڑی جمہوریت کی فتح ہوئی. اور آج وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو جسٹس منیب اختر کہہ رہے تھے، اس وقت جو جسٹس یحییٰ افریدی کہہ رہے تھے، اس وقت جو جسٹس اعجاز الحسن کہہ رہے تھے، اس وقت جو جسٹس عائشہ ملک کہہ رہی تھی وہ درست کہہ رہی تھی. مطلب ان کی ویڈیو نکالے نا، وہ لائیو تھی. اس وقت نقوی صاحب بھی تھے، ہاں مظاہر اکبر نقوی صاحب بھی تھے. وہ جو کہہ رہے تھے وہ درست تھے اور قاضی صاحب کہہ رہے نہیں آپ غلط ہیں میں درست ہوں. اور آج قاضی صاحب تمام اختیارات اپنے پاس رکھنے کے لیے، اچھا میری جو خبر ہے، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو کمیٹی کا اجلاس آج
نہیں ہوا. اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے شاہ صاحب یہ ہے کہ چیف جسٹس کو اس بات کا پتہ تھا کہ حکومت جو ہے وہ اس طرح کو کوئی آرڈیننس لانا چاہ رہی ہے, نہیں تو وہ اجلاس کرتے. آج اس اجلاس میں ایجنڈے میں ٹاپ جو 63A والا کیس تھا, اس میں ایجنڈے میں ٹاپ, اور پھر وہ آئیڈیو لیکس والا, نظر ثانی والا. تو پھر چیف جسٹس صاحب نے کیوں اجلاس نہیں بلایا؟ اس لیے نہیں بلایا کہ اگر میں 63 کی بات کرتا اس کو لگانے کے لیے, انہیں پتا تھا جسٹس مسرور شاہ اور جسٹس منیب اختر کہتے ہیں کہ اس کو بعد میں دیکھ لیں گے, پہلے دوسرے کیس لگا لیں. انہیں پتا, ان کا سارا فوکس 63, انہوں نے پہلے بھی کوشش کی تھی 63 اس کو لگانے کے لیے. اور کیا اس کمیٹی کے سامنے ممکنہ طور پر یہ معاملہ بھی آ سکتا تھا جو آئینی پیکیج ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ پٹیشن؟ آج ایک پہلے پٹیشن دائر تھی جس میں پاکستان بار کونسل کے 6 ممبران نے دائر کی تھی, اور ایک آج پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ملک احمد بچر, کیا نام ہے ان کا, ملک احمد بچر, انہوں نے دائر کیا, اور اظہر صدیق اور ایک اور سول سوسائٹی کا. یعنی اگر یہ لوگ لگا دیتے. لیکن اس سے پہلے ایک اور بات ہوئی نا قاضی صاحب, اس سے پہلے بات یہ ہوئی کہ نہیں, قاضی صاحب نے جو کیا, شاہ صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں, نہیں آپ کو نہیں, قاضی صاحب نے اس سے پہلے یہ شاہ صاحب یہ کیا کہ رجسٹرار نے جو پاکستان بار کونسل نے پٹیشن دائر کی تھی اس پر 8 اعتراضات لگا کر پٹیشن واپس کر دی. انہوں نے کہا جی آپ مفروضوں پر بات کر رہے ہیں, نمبر 1 اعتراض, نمبر 2 وکلا پارٹی نہیں بن سکتے, نمبر 3 جی اس میں آپ نے صدر پاکستان کو فریق بنایا, صوبوں کے گورنر کو فریق بنایا, اس میں آپ نے ممبران اسمبلی کو فریق نہیں بنایا, انہیں بنانا چاہیے تھا, قانون سازی وہ کر سکتی ہے لیکن ابھی قانون سازی نہیں ہوئی. اچھا, اس سے پہلے اجلاس سے پہلے یہ اس طرح اعتراضات لگا کر یہ پٹیشن واپس کر دی گئی انہیں کہ بھائی یہ اعتراضات دور کریں, اس کے بعد آپ پٹیشن دائر کریں. پھر ایک اور پٹیشن دائر تھی, اس میں تو انہوں نے سب کو فریق بنایا تھا, جس میں انہوں نے ممبران اسمبلی کو فریق بنایا تھا, دوسرے لوگوں کو فریق بنایا تھا. وہ پٹیشن صحیح تھی, ویلیڈیٹی پر اس کی تھی, جو انہوں نے جن نکات پر انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی وہ درست تھے. تو قاضی صاحب نے کہا نہ رے بانس نہ بجے بانسری, اجلاس نہیں بنا دیں, مجھے اجلاس نہیں ہو رہا. تو اب یہ صورتحال ہے کل ملا کے کہ یہ بات چل رہی ہے شہر اقتدار میں بڑا ایکٹیولی. دس از دی ہاٹیسٹ گاسپ اراؤنڈ رائٹ ناؤ کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آرڈیننس لایا جائے گا, تبدیلی کی جائے گی, تاکہ یہ جو سارے معاملات ممکنہ طور پہ باتیں چل رہی ہیں کہ ممکنہ طور پہ اب یہ اینڈ اپ ہونے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں, یہ جو لیجسلیشن آنی ہے وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو جو کمیٹی ہے اس کی کمپوزیشن کو تھوڑا بہت چھیڑ چھاڑ کر لی جائے تاکہ اس کے ذریعے پھر ان کی جو فکس ہونا ہے بینچز بننے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا اثر ڈالا جا سکے. لیٹس سی حکومت یہ لاتی ہے نہیں لاتی, اور اس میں کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.